वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मेरे दोस्तों का मेरे प्रोग्राम देखने वाले जो एक महदूद तादाद में हैं, उनका कहना है कि मैं बड़ा बोर प्रोग्राम करता हूँ, ड्राई, कोई खुशगवारियत, कोई उम्मीद, कोई पॉजिटिव बात नहीं होती। मैंने बड़ा गौर किया इस पर। बात दुरुस्त है कि ज़मीनी हक़ाइक़ अगर मुसलसल दिखाए जाएँ तो बोरियत भी पैदा करते हैं और मायूसी और नफ़रत और इश्ताल को एक नया रंग देकर लाताल्लुक़ कर देते हैं। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ लतीफ़े से करते हैं। आखिर में भी एक बहुत क्लासिक लतीफ़ा सुनाऊंगा। जो अभी सुनाने जा रहा हूँ वो तो आप लोगों ने सुना हुआ होगा कि खान साहब ने चकवाल में बहुत सारी बातें की थी ना, तो उन्होंने बबांगे दहल इंतहाई यकीन के साथ कहा कि मैं फ़ौज की नर्सरी में नहीं पला हूँ, मैं अपने तौर पर आया हूँ, अपनी जद्दोजहद करके आया हूँ। तो मैंने कहा कि आपको लतीफ़ा सुनाते चलें। देखिए, मेरा मेन मौजू पाकिस्तानी है यकीनन, मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो इंटरेस्ट एकदम पाकिस्तान में आया है ना, उसके आस्पेक्ट में जो मेरी लोगों से गुफ्तगू है, जो मैंने अंडरस्टैंडिंग पैदा की है ख़बरें पढ़कर, उस पर बात करेंगे। नवाज शरीफ साहब लंदन अपने भाई से मुलाकात के बाद मलका की रसूमात आखिरी उसमें शिरकत के बाद अमेरिका पहुंच गया। आपने सुना होगा बिलावल भी, ये पूरा इंटोरेज जो है, और आते ही मुलाकातें शुरू हो गई। जो सबसे अहम मुलाकात है मैं समझता हूँ जॉन कैरी से है, और फिर जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन है गुतरस, उनकी तकरीर बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को मौजू बनाकर उन्होंने दुनिया को जो ललकारा है, जो मुतनब्बे किया है, जो थ्रेट भी बल्कि कहूँगा कि थ्रेट की हद तक, कि आपकी लाइल्मी, आपकी लाताल्लुक़ी जानते बूझते ये दुनिया को तबाही की तरफ लेके जा रही है, और इसकी सज़ा भुगतने के लिए दुनिया तैयार रहे। पाकिस्तान में जो हुआ वो कल कहाँ होगा, नोबडी नोज, और ये बहुत संगीन मामला है। फिर आज सबसे बड़ी मुलाकात जॉन कैरी से है, जो सीनियर वज़ीर भी हैं बाइडन के, जो सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे हैं जब दहशतगर्दी की जंग उरूज पर थी, उस वक्त मामलात को बहुत समझते हैं, और अब दुनिया के सबसे बड़ा जो मसला है इन्वायरमेंट, उसके वज़ीर है अमेरिका में कि ये जो एजेंडा है बाइडन का, एनर्जी, सोलर, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब रिलेट करता है इन्वायरमेंट से, और उसको डील कर रहे हैं जॉन कैरी। आज उनकी शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई है, तो उसने कहा कि हम पाकिस्तान की मदद करने को तैयार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बाकी तमाम मसाइल में, एनर्जी, देश सब में। मतलब एक तो इसमें दबा हुआ पैगाम ये है कि सी पैक से अवेयर हैं, हम आपकी मदद को तैयार हैं। फिर फ्रांसीसी सदर का कहना कि हम आपके लिए फंडिंग करेंगे फ्रांस में, और दुनिया के मुख्तलिफ सरबराहान से जो मुलाकात हुई है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा कि दूसरी तरफ पाकिस्तान में देखें कि सोशो पोलिटिकल क्यास उरूज पे है, इकॉनमी ज़मीन पे जा चुकी है, डॉलर 250 का है और आने वाले दिनों में और गिरेगा। तो एक डर पैदा हो गया। तो ये रियासत, मैंने भी आपसे कहा ना कि लगता है कि रियासत अब मुश्किल नज़र आती है चलती हुई, और फिर जो हालात हैं मैं उस तरफ आऊँगा अभी। तो ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अमेरिकन ने और अमेरिकन अलाइज ने पाकिस्तान को बचाने का फैसला कर लिया है कि जब इकॉनमी डूब गई, सोशो पोलिटिकल क्यास भी हो और कशीदगी उरूज पर हो, खित्ते में भी कशीदगी हो, तो मुश्किल नज़र आता है ना। फिर एटम बम भी है और दर्जनों फिर चीज़ें जहन में आती हैं। तो तय हुआ है कि इसे फौरी तौर पर तो बचाया जाए कि वरना पूरा खित्ता बर्बाद हो जाएगा। फिर इस पर शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मोदी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके बयानात, आपके खारजा के वज़ारत खारजा से लेकर वज़ीर खारजा के बयानात कि रशिया, चाइना के करीब जाने की कोशिश करना, और अमेरिका की और उनके अलाइज की आंखें खोलना कि भाई हम तो जिसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के बैठे थे और मुख्तलिफ फोरम में आगे बढ़ा रहे थे, दुनिया की सुपर पावर समझना शुरू हो गए थे कि जी 2047 तक ये दुनिया की सुपर पावर होगी, और
بہت کچھ خواب تھے نا، کنزیومر مارکیٹ اور ساری چیزیں دیکھیں تو امریکہ کی آنکھیں کھل گئیں کہ تو چائنا کے قریب بھی جا رہا ہے، رشیا کی سے تیل بھی لے گا، اس کی حمایت بھی کرے گا اور اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ ملک بنائے گا۔ تو ایک تو امریکہ کو یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس خطے میں جمہوریتیں انہیں کم از کم سوٹ نہیں کرتی، تو مودی نے ثابت بھی کر دیا کہ جمہوریت بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور پاکستان میں تو اس میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ کانٹیکٹ آرمی ٹو آرمی ہی رہے گا۔ عمران خان صاحب آ جائیں دوبارہ سے تبارہ سے، وہ بھی تلے ڈال رہے ہیں نا کہ لابنگ فرم سے لے کر ملاقاتیں اور بیانات کہ ہم ناٹ اگینسٹ امریکہ دس اینڈ دیٹ، کہ سارا کچھ سامنے آپ کے آ رہا ہے۔ تو یہ پولیٹیشین پاکستان کے میٹر نہیں کرتے کہیں بھی، جو انٹرنیشنل معاملات ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہیں، انوائرمنٹ ہے، اور پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے کہ ابھی تو خطے کا عدم توازن کے ساتھ ساتھ پھر جو یوکرین وار، اس سارے سینیریو میں دیکھیں تو فوری طور پہ بس میں لیبریٹ کروں گا کہ ابھی تو بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے کہ آگے دیکھنا ہے کہ کتنا کنٹینیو رکھنا ہے۔ اور یہ اس قابل بھی ہے، اچھا انفراسٹرکچر جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں انفراسٹرکچر تھا کیا، غریبوں کے کچی جھوپڑیاں، مکانات سے زیادہ ہوا ہے، جسے حامد میر نے بالکل زرداری حکومت کو ننگا کر کے سڑک پہ کھڑا کر دیا۔ اور جو خان صاحب کام نہیں دکھا سکے، جو اسٹیبلشمنٹ نہیں دکھا سکی تھی، ایک اکلوتے حامد میر نے بالکل فارغ کر دیا۔ اس حوالے سے لوگ مختلف افواہیں بگڑ رہے ہیں، اسپیکولیشنز بھی ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں حامد میر کو ایک ٹرو جرنلسٹ سمجھتا ہوں، تو اس نے وہ دکھایا اور یہ پیغام دیا انصافیوں کو کہ میں مخالفت نہیں کرتا، جو سچائی ہے وہ بیان کرتا ہوں۔ بہرحال ہم اس سے آگے نکلتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جی دنیا نے بچانے کا فیصلہ کر لیا ہے وقتی طور پہ، اور دنیا سے مطلب ویسٹرن ورلڈ، امریکہ، اس کے لائز، اور بھارت نے اس میں ایک بڑا رول ادا کیا ہے۔ دیکھیں نا، خالی یونائٹڈ نیشن نہیں، یا یورپ سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان کے لیے، اینجیلا جولی پہلے بھی جا چکی ہیں، اس پہ بڑا دلچسپ واقعات ہیں، مگر میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ وہ بھی پہنچ گئی ہیں، اور جس طرح وہ پہنچی ہیں تو اس پہ بھی ایک لطیفے آ گئے ہیں سامنے کہ ماہرہ خان کو اور بشرا انصاری سے لے کر نیلم منیر کون ہے میں نہیں جانتا، اور میں بھی شاید کو وقتہ پڑ گیا ہے کہ کیا اب انہیں بھی باہر نکلنا پڑے گا، کہ وہ تو صرف ٹی وی پہ نظر آتی ہیں یا بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں۔ تو چیزوں کو دیکھیں ان کے مینر میں کہ پورا ویسٹرن ورلڈ، پورا امریکہ اور بڑے پیمانے پر پاکستان میں انوالو نظر آتا ہے، اور ہر طرح کی جانکاری کی جو گفتگو ہے وہ تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ ابھی بھی جہاز بھر بھر کے بھی جا رہے ہیں امریکہ سے اور ان کے الائڈ ملکوں سے، اب یورپی یونین سے، اسپیشلی برطانیہ میں تو ابھی 10 دن کا سوگ تھا، اب چیزیں اور سامنے آئیں گی۔ تو ان معاملات کو بڑے غور سے دیکھتے رہیے۔ اب کیا ہم بھی درست ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا ولنگ ہیں کہ ہم درست ہوں گے؟ اب دیکھیں کراچی میں آلموسٹ سول نافرمانی کی تحریک جماعت اسلامی نے شروع کی کہ الیکٹرک کو بل نہ دیں، جو میونسپل چارجز بھی وصول کر رہی ہے، اور لوگ تو انتظار میں موقع کی تلاش میں تھے کہ کہیں سے کوئی آواز اٹھے ہوئے، تو جماعت اسلامی نے اس میں پہل کی۔ متحدہ کو کرنا چاہیے تھا، گو کہ جو کراچی کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں۔ میرے بہت جو میرے سینئر دوست بھی ہیں، جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں پاکستان کی سوشو پولیٹیکل آپ اس کو سینیریو کو سمجھتے ہیں، مجھ سے خود یہ کہا 2 دن پہلے کہ اب دیکھو پاکستان کے جو سوشو پولیٹیکل سوشل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرو، عام آدمی کو۔ اب میں آپ کو اس ملک کے حالات بتاتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں لاہور میں، نارمل سے آدمی ہیں، بہت پرانے تعلقات ہیں میرے، انہوں نے فون کیا کہ تم سے ایک مدد چاہیے۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے یار ایک میرے بہت پرانے دوست ہیں، بہت بیمار ہو گئے ہیں، 3 جوان بیٹیاں ہیں، اوور ایج بھی ہو رہی ہیں آلموسٹ، ان میں سے ایک نے گریجویشن کی، اس میں بھی اس کی ایک سپلیمنٹری آئی تھی، امتحان دے دیا، مگر پنجاب یونیورسٹی پورا سسٹم بیٹھ گیا نا، بعد میں 2 سال بعد کہتی ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ تم نے امتحان دیا ہے، تو اس کی ڈگری بھی نہیں ہے۔ تو یہ ایک مخصوص کام کرتے ہیں، میں بہت ڈسکرپشن بیان نہیں کروں گا، تو ان کی کہیں نوکری کروا دو، بہت مشکل میں ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کا 2 کمروں کا یتیم خانہ کے علاقے میں لاہور میں کہ 2 کمروں کا مکان ہے جس کا کرایہ 18,000 روپے ہے،
جس میں بجلی کا بل آتا ہے 14,000، یہ ہو گیا 32,000۔ اب اس میں کچن شامل نہیں ہے، اس میں کپڑا لتا، باہر نکلنا آنا جانا، ماں باپ کی دوائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اگر یہ صرف اپنا گھر روٹی کھائیں اور بل ادا کریں تو 80,000 روپے چاہیے ان کو اس 2 کمرے کے مکان میں رہنے کے لیے، ماں باپ کی دواؤں کے ساتھ، صرف اور صرف کہ وہ سانس لیتے رہیں نارمل طریقے سے۔ 80,000 پر ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ مختلف کمپنیاں کھل چکی ہیں پاکستان میں فراڈ کی، مطلب جب نظام نہ ہو، انفراسٹرکچر ٹوٹ چکا ہو حکومت کا، اور انتظامی صلاحیتیں ناپید ہو چکی ہوں، ادارے ساکت و جامد ہو چکے ہوں، سکرات کے عالم میں ہوں، تو انسانی معاشرے پھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ وحشت ناچتی ہے وہاں، لالچ کی وحشت رقص کرتی ہے۔ کہ پہلے ان کی ایک بیٹی نے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا کہ نیٹ ورکنگ کا کام کرتے ہیں، ان سے مختلف بہانوں سے 8 سے 10,000 روپے لے لیے۔ جب وہ 5 دن ان کی ٹریننگ کے نام پر ان سے 2,000 روپے لے لیے۔ جب بیٹھی تو پتہ چلا کہ یہ لوگوں کو صرف پوسٹر لگا کے سوشل میڈیا پہ جاب کے لیے بلاتے ہیں، اور کم از کم ایک بندے سے 5 سے 10,000 روپے گھسیٹ لیتے ہیں، اور ہزاروں لوگوں سے لے چکے ہیں۔ وہ بھاگی وہاں سے 10-12,000 روپے گنوا کے دوسری جگہ گئی تو بتایا گیا کہ یہ بجلی کے، گیس کے، پانی کے، سرکار کے جو بل ہیں انہیں مینیج کرتے ہیں ڈیجیٹلی۔ وہاں پہ بھی 5-6 ہزار روپے خرچ کیے۔ جب وہاں بیٹھی تو پتہ چلا کہ یہ مردانہ کمزوری کی دوا بیچتے ہیں، ان کے پیکٹ بنانے، اور یو پی ایس سے بھجوانا ہے۔ 300 روپے کی دوا 30,000 روپے میں بک رہی ہے۔ تھنگس لائک دیٹ۔ پھر ایک تفصیل پتہ چلی، اور وہاں جو عذاب آنے کو تیار کھڑا ہے کسی وقت بھی، اگر ویسٹرن ورلڈ نے یا دنیا نے مدد نہیں کی اور یہ کرپشن نہیں رکی، انتظامی ڈھانچے نے کام کرنا نہیں شروع کیا، تو جانے کتنا بڑا غدر بوت پڑنے والا ہے۔ اور شاید دنیا کو یہی ڈر ہے کہ یہ 30 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، ان کے تعصبات، ان کے تصورات، ان کے خیالات، ان کی خواہشات، ان کے جذبے، اسے روکنا ہی ہوگا۔ تو شاید کہیں فیصلہ ہوا ہے کہ خدا کے لیے انہیں جغرافیے میں بند رکھو، اتنا دیتے رہو کہ یہ زندہ رہیں، سانس لیں، شاید انہیں کچھ عقل آ جائے۔ تو میں تو اس سارے معاملے کو ایسے ہی دیکھتا ہوں۔ اب اس میں دیکھیں انتخابات ریلیونٹ نہیں ہیں، اس میں نواز شریف، عمران خان، زرداری، یہ درجنوں بار آپ کو بتایا کہ جو پاکستان کی ڈیموکریسی ہے نا، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھانے کے لیے ہے، وہاں سے فنڈ لینے کے لیے۔ یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، اور یہ جتنی بھی NGOز بڑی ہیں، یہ آپ کو جب اگر ڈیموکریسی نہیں ہوگی، اسپیشلی پھر امریکہ میں اگر ڈیموکریٹ کی حکومت ہو تو وہ تو بات بھی نہیں کریں گے اگر آپ کے یہاں منارکی اور ٹائپ کی کوئی چیزیں یا ڈکٹیٹرشپ وغیرہ ہو، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اتنی ہی ڈیموکریسی کی اجازت ہے آپ کو کہ ڈھیلی ڈھالی اس میں کرپشن بھی ہو۔ اس میں ریکویسٹ کروں گا امریکہ سے، اپنے ملک سے جو میرا آج وطن ہے، جس نے میرے بچوں کو زندگی کی ہر سہولت دی، میں احسان مند ہوں، شکر گزار ہوں، اور میں وفادار ہوں، مگر ایک درخواست ہے کہ اگر اسے آپ ہی نے چلانا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں پورٹریکو کی طرح آپ ریاستی بنا لیں، اعلان کر دیں، زیادہ فائدہ مند ہے کہ ہمارے لوگ یہاں آ کے اکوموڈیٹ ہو جائیں۔ یہ اتنی بڑی زمین ہے، 2-4 کروڑ آ بھی جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ کے بھی بہت سے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے۔ کہ کچھ تو انہیں جو آپ نے جنہیں چلانے کے لیے دیا ہوا ہے، ان سے کہیں کچھ چیزیں تو درست کریں، ایک عام آدمی کو روٹی مل سکے، ایک عام آدمی کو انصاف تھوڑا بہت مل سکے، کچھ شہری آزادیاں مل سکیں، مسنگ ہو جاتے ہیں لوگ وہ تھم سکے سلسلہ۔ کہیں تو کوئی مطلب بات کرنے سے، اتنی بڑی طاقت سے آواز نکالنے سے، میں نہیں سمجھتا کہ انقلاب ایسے آ جاتے ہیں کہ وہاں نیلسن منڈیلا پیدا نہیں ہوتے، وہاں نواز شریف ہی پیدا ہوتے ہیں، زرداری ہی پیدا ہوتے ہیں، شہباز شریف ہی پیدا ہوتے ہیں، عمران خان ہی پیدا ہوتے ہیں کہ ثبوت موجود ہیں، اپنے طور پہ مانتے ہیں کہ میں ایجنسیوں سے فون کراتا تھا، مگر کہتے ہیں کہ میں نرسری سے نہیں پیدا ہوا، میں GHQ کے نرسری سے نہیں آیا ہوں۔ اب
ایسے میں کہ اماں ہماری کہتی تھیں کہ بیٹا چلتے کا ہاتھ روک سکتے ہو، زبان نہیں پکڑ سکتے. تو ہم یہ اپنی زندگی میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زبان پکڑ نہیں پاتے. ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ ساری چیزیں میں نے آج کی کور کر لی ہیں. دیکھیں بتانے کو تو بہت کچھ ہے کہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے کہ ایم کے عمران فاروق، ان کی بیوہ کو کینسر ہو گیا، وہ ایک معمولی سے مکان میں قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ایم نے کوئی ہیلپ نہیں کیا. تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ان کے پہلے لیڈر الطاف کے بعد طارق عظیم کی بیوہ کو اسی شہر ہیوسٹن میں ایک کچن میں کام کرتے ہوئے دیکھتا رہا ہوں. پھر ان کے بچے جس طرح بڑے ہوئے، پھر ایک بیٹا ان کا اسی شہر کی سڑک میں ٹریفک ایکسیڈنٹ میں چلا گیا. میں بہت سی باتیں جانتا ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کے تعلقات خراب ہوتے ہیں. اچھا پھر میرے ایک دوست ہیں، بہت سینئر ہیں، انہوں نے آج ایک پوسٹ لگائی کہ پاکستانی میڈیا کو کوئی لینا دینا نہیں ہے عوامی مسائل سے، زیادتی کرتے ہیں. آپ میرے بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں زندگی کو. جو عوام جس کے لیے آپ میڈیا کی طرف لان تان کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، وہ خود باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے. انہیں اپنے حقوق کا احساس نہیں ہے. اب تیاری ہے جشن عید میلاد النبی کی ہے، مگر اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو غربت سے، بیماری سے، بھیک سے سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو اس سیکیورٹی اسٹیٹ میں جس سے آپ خوف زدہ ہیں، اس میں صحافیوں سے امید کرتے ہیں کہ وہ باہر نکلیں، جانے دیں. وہ مسنگ ہو جاتے ہیں. کتنے لوگوں کو یاد ہیں، کتنے لوگ مارے جا چکے ہیں گزشتہ 20 سال میں صحافی؟ آپ کو کتنے لوگوں کا نام یاد ہے؟ کبھی آپ لوگوں نے جا کر پوچھا کہ ان کے بچوں کا کیا حال ہے، وہ کیسے جی رہے ہیں، وہ جی بھی رہے ہیں کہ نہیں جی رہے ہیں؟ صحافی آپ ہی کا حصہ ہیں، آپ ہی کے سماج میں رہتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی خاندان ہیں. تو تنقید کرنے سے پہلے 2 منٹ اپنے گریبان میں جھانکیے اور پھر غور کیجئے. آپ کا مقدر آپ نے لکھا ہے، اللہ نے نہیں لکھا. میں جس ملک میں رہتا ہوں یہاں کوئی مزار نہیں ہے، یہاں کوئی وظیفے نہیں کھینچتا. یہاں قدم قدم پر نہ چرچ ہے نہ مسجد ہے. مسجد تو ہیں میرے علاقے میں جہاں میں رہتا ہوں، ودن مائل اسکوائر میں 4 مسجدیں حضور. اور اس شہر کو جس میں رہتا ہوں کمیونٹی کے حوالے سے کوفہ کہا جاتا ہے. اس پہ پھر میں کبھی آپ سے گفتگو کروں گا. آج کے لیے اجازت دیجیے. نہیں وہ لطیفہ سنا تھا آپ کو، سوری، جاتے ہوئے کہ بہت دلچسپ لطیفہ ہے کہ کیا کہ آپ کو بسکٹ کا حلوہ کھانا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ 2 بسکٹ اٹھائیے، اپنے منہ میں ڈالیے، دانتوں سے کچھ دیر چبائیے اور چائے میں ڈال کے منہ میں لیجئے، زیادہ بہتر ہے. پھر 2 گھونٹ چائے کے لیجئے اور پھر اسے اندر گھمائیے. 2.5 منٹ کے بعد بسکٹ کا حلوہ تیار ہو جائے گا. مزے لیجئے اور ایسی نئی ترکیبیں جاننے کے لیے میرا ولاگ دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.